बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सफ़ा नंबर है 432, किताब है मसाइल बहिश्ती ज़ेवर। सफ़ा नंबर 432, 432। हमारी बात चल रही थी एतिकाफ के हवाले से, एतिकाफ के मसाइल चल रहे थे। अब है आखिर में एक अहम मसला। बाज़ जगहों में देखने में आया है कि हर रमज़ान के महीने में पीर साहब पूरे महीने का एतिकाफ करते हैं और उनके मुताल्लिकीन उनके साथ मुख्तलिफ वक्तों के लिए मुख्तलिफ वक्तों में एतिकाफ करते हैं। कोई पूरा महीना एतिकाफ करता है, कोई पहला अशरा, कोई दूसरा अशरा, कोई तीसरा अशरा और कोई कमोबेश। इस तरीके में कुछ खराबियां हैं। है तो एतिकाफ पूरे महीने का है, रमजान का एतिकाफ है, लेकिन फिर भी कुछ खराबियां हैं। एक खराबी, सुन्नत एतिकाफ सिर्फ आखिरी अशरे में है। चूंकि बहुत से लोग पहले या दूसरे अशरे में एतिकाफ करते हैं और इसकी उनको सराहतन या दलालतन तरगीब दी जाती है। या तो जुबान से तरगीब दी जाती है कि आप पहले अशरे में कर लें, या दलालतन या जुबान से सराहतन तो नहीं करते, लेकिन ये कि पीर साहब बैठे में भाई किसी को आना चाहिए, इस तरह के कलिमात बोले जाते हैं जिनसे पता लगता है कि तरगीब दी जा रही है। तो नतीजा ये निकलता है कि इस तरह उनको सुन्नत एतिकाफ आखिरी अशरे का एतिकाफ है, उससे हटाकर नफली एतिकाफ में लगा दिया जाता है। हालांकि जब वो अपना वक्त फारिग कर ही रहे हैं तो वो आखिरी अशरा फारिग कर सकते थे, ताकि सुन्नत एतिकाफ भी होता और शब कदर भी हासिल होती। हदीस में है, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रमजान में पहले अशरे का एतिकाफ किया, फिर दूसरे अशरे का एतिकाफ किया, फिर आपने अपने कुब्बे से सर बाहर निकाला और फरमाया, मैंने शब कदर की तलाश में पहले अशरे का एतिकाफ किया, फिर दूसरे अशरे का एतिकाफ किया, फिर मेरे पास फरिश्ता आया और मुझे बताया गया कि शब कदर आखिरी अशरे में है। तो जिसने मेरे साथ एतिकाफ किया है वो आखिरी अशरे का भी एतिकाफ करे। देखिए, इसमें रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ एक मर्तबा शब कदर की तलाश में एक एक अशरा करके पूरे महीने का एतिकाफ किया। शुरू से ही आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूरे महीने के एतिकाफ की नियत नहीं की थी, और रमजान में एतिकाफ की गरज शब कदर को हासिल करना था। जो सुन्नत एतिकाफ में असल गरज है वो शब कदर को हासिल करना है। अब जब हमें आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बताने से मालूम हो गया कि वो आखिरी अशरे में होती है, तो अब मसनून एतिकाफ की नियत करके पूरे महीने का एतिकाफ करना मुनासिब नहीं है। बाज लोग ये समझते हैं कि पूरे महीने का एतिकाफ ही सुन्नत है, ये भी गलत हुआ। और अगर पहले 20 दिन नफली एतिकाफ की नियत करें और आखिरी 10 दिन सुन्नत एतिकाफ की नियत करें तो महज नफली एतिकाफ की खातिर तदाई और इज्तिमा होगा, जो उसूल के खिलाफ है और बिदअत है। देखिए, हमें यहाँ पे एक अहम बात ये मिलती है कि नफिल काम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम से जिस हद तक इजाजत या बात मिलती है उससे आगे बढ़ा देना, और वो एहतमाम, गैर मामूली एहतमाम हम शुरू कर दें कि जिस नफली काम के लिए आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा किराम ने वो गैर मामूली एहतमाम ना किया हो, तो इससे वो नफली काम बजाय नफिल रहने के, सवाब रहने के, बिदअत के ज़ुमरे में चला जाता है। इस बात को ना सराहत के साथ और पूरा खोल कर बयान किया है हजरत मौलाना खलील अहमद सहारनपुरी रहमतुल्लाह अलैह ने, जो फजाइल अमाल वाले हजरत शेखुल हदीस साहब है ना, उनके उस्ताद भी हैं, उनके बड़े भी हैं, बुजुर्ग भी हैं। उन्होंने बयान किया इस बात को खोल कर कि किसी नफिल काम के लिए हम वो गैर मामूली एहतमाम को नहीं इख्तियार कर सकते कि जो गैर मामूली एहतमाम दौरे सहाबा में नहीं था, दौरे सहाबा में जो गैर मामूली एहतमाम ना हो। तो रमजान के पहले 20 दिन का एतिकाफ नफिल एतिकाफ है, उसके लिए हम वो गैर मामूली एहतमाम नहीं कर सकते जो दौरे सहाबा में ना हो। दौरे सहाबा में हमें ऐसी बात नहीं मिलती कि उसमें एतिकाफ में बैठने के लिए कोई तरगीब दी जाती हो। नफिल है,
ثواب کی بات ہے، وہ سارا سال کوئی مسجد میں اعتکاف کے ساتھ رہے، بہت اچھی بات ہے، ہم اس کو غلط نہیں کہہ سکتے، لیکن خاص اہتمام، ترغیب اور پھر ایک طریقے سے بیٹھنے کا پورا نظم بنایا جائے، تو اس کے لیے یہ ہمیں نہیں ملتا، بلکہ آپ فہم حدیث میں انشاءاللہ پڑھ لیں گے۔ حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما کی ایک حدیث ہے کہ ایک دفعہ کچھ لوگوں نے ان سے پوچھا کہ یہ لوگ جو مسجد میں چاشت کی نماز پڑھنے آئے ہیں اور ذرا اہتمام سے اپنی اپنی نماز پڑھ رہے ہیں، تو یہ کیا ہے، یہ کیا، یہ کوئی ہمیں انوکھی سی بات لگ رہی ہے، یہ کیسے کر رہے ہیں؟ تو انہوں نے فرمایا یہ بدعت ہے۔ لوگ چاشت کی نماز پڑھنے کے لیے صحابہ کرام کے دور میں کوئی اہتمام کی ضرورت نہیں ہے، جو جہاں ہے وہیں پڑھ لے، اور اگر پڑھنی بھی ہے کسی نے مسجد میں تو کسی کے مسجد قریب ہے، بازار کے مسجد قریب ہے، تو وہ دکان سے اٹھا جا کے خاموشی سے پڑھ کے آ جائے کسی وقت، لیکن سارے ویسے ہی اہتمام شروع کر دیں، مسجد کی انتظامیہ بھی اس ٹائم پہ اے سی چلائے اور سارے اہتمام شروع ہو جائے، اور لوگ بھی آ کے لوگوں کو کہا جائے کہ بھائی آپ چاشت کی نماز پڑھیں، چاشت کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، تو اس سے یہ چونکہ غیر معمولی اہتمام کی طرف بات چلی جائے گی، تو حضرت عبداللہ ابن عمر رضی اللہ عنہما نے اس چاشت کی نماز کو بھی بدعت کہا کہ ایسے طریقے سے نماز پڑھنا یہ بھی بدعت ہے، حالانکہ چاشت کی نماز تو بدعت نہیں ہے، وہ تو کئی حدیثوں سے ثابت ہے۔ تو اس سے ہمیں معلوم ہوا کہ نفل کام کے لیے ہم غیر معمولی اہتمام نہیں کر سکتے، اور پھر خاص طور پہ ہم نے آباد کرنے کے لیے، اپنے مقام کو آباد کرنے کے لیے ہم لوگوں کو کہیں کہ چلو سنت اعتکاف والے تو جو آئیں گے سو آئیں گے، کچھ لوگ پہلے عشرے والے بھی آ جائیں، کچھ دوسرے عشرے والے بھی آ جائیں، اس سے یہ مقام آباد رہے گا، تو ہم ترغیب دے رہے ہیں جو لوگ رمضان کے مہینے میں اپنے وقت کو فارغ کرنا چاہتے ہیں، کچھ وقت اپنے کاروبار، گھر بار اور دیگر مصروفیات سے فارغ کرنا چاہتے ہیں، تو اہم ترین چیز سنت سے وہ ہٹا کر نفل پہ لگا دیں، تو یہ بھی خرابی کی بات ہے۔ لوگوں کو سنت چیز کی ترغیب دینی چاہیے کہ تم جب اپنے وقت کو فارغ ہی کرنا چاہتے ہو تو تم آخری عشرے کا اعتکاف کرو، اس کو کیوں چھوڑ رہے ہو؟ یہاں پر آ کر ہماری بات ختم ہو گئی، اعتکاف کے مسائل ختم ہو گئے، آگے ہے حج کے احکام، 31 نمبر باب ہے۔ السلام علیکم وعلیکم السلام۔ حضرت، آپ نے تذکرہ کیا تو جس طرح ہماری جماعتوں میں بعض اوقات مراکز کی طرف سے ترتیب چلتی ہے کہ مسجد کی آبادی کے لیے اپنے اپنے اوقات کچھ لوگ طے کرتے ہیں، جس میں مسجد کی تعلیم بھی ہوتی ہے 10 سے 11، اور پھر باقی ظہر تک، کوئی ظہر سے عصر تک، اس طرح ٹائم طے کیا جاتا ہے، تو اس کے بارے میں کیا کہیں گے؟ وہ اعتکاف کی بات تو نہیں ہے، وہ ٹھیک ہے، اعتکاف علیحدہ چیز ہے، اعتکاف نفل چیز ہوتی ہے، اور تعلیم کا درجہ وہ علیحدہ ہوتا ہے، وہ انشاءاللہ تفصیل سے بات آپ کے سامنے آ جائے گی اپنے مقام پر۔ مختصراً اتنی بات ہے کہ علم حاصل کرنا یہ واجب کا درجہ رکھتا ہے، اور اعتکاف یہ نفل کا درجہ رکھتا ہے، تو واجب کا درجہ ٹھیک، علیحدہ چیز ہوتی ہے اور نفل کا درجہ علیحدہ چیز ہوتی ہے، جو میں نے آپ کو تفصیل گزارش کی نا کہ یعنی اہتمام، غیر معمولی اہتمام، یہ مسئلہ سارا کا سارا نفل کام کا ہے، واجب کام کا نہیں ہے۔ جزاک جی اللہ۔ آگے ہے حج کے احکام، حج کے واجب ہونے کی شرائط، یہ وہ شرطیں ہیں جن کے پائے جانے کی وجہ سے حج فرض ہو جاتا ہے، اور ان میں سے کوئی ایک شرط بھی نہ پائی جائے تو حج بالکل فرض نہیں ہوتا، اور کسی دوسرے سے حج کرانا اور وصیت کرنا بھی واجب نہیں ہوتا، یعنی اگر حج کے فرض واجب ہونے کی شرطیں پائی جائیں تو حج واجب ہو جاتا ہے، اور اس کے بعد کوئی آدمی کو اگر موقع نہیں مل پا رہا، نہیں جا پا رہا، تو آدمی پر واجب ہوتا ہے کہ وہ وصیت کرے، اسے نظر آ رہا ہے کہ اب تو میں اتنا بوڑھا ہو گیا ہوں، ایسی حالت ہو گئی ہے میں جا بھی نہیں سکوں گا، تو وہاں پر اس پر واجب ہوتا ہے کہ وصیت کرے کہ کسی کو میری طرف سے حج کرا دینا، یا پھر کسی کو بھیج دینا، ایسی حالت میں وہ خود بھیج دے۔ تو اگر یہ شرائط نہیں پائے جائیں تو حج واجب بھی نہیں ہوتا، واجب نہیں ہوتا تو نہ خود کرنے جانا ضروری ہے، نہ کسی کو بھیجنے کی وصیت کرنا یا خود بھیجنا بھی ضروری نہیں ہوتا۔ یہ 7 شرطیں ہیں۔ اسلام تو بنیادی شرط ہے، یہ تو ہر جگہ پر ہوگی، ہر نماز وغیرہ تمام جگہوں پر اسلام بنیادی شرط ہے۔ دوسرا ہے حج کی فرضیت کا علم ہونا، لیکن جو شخص دارالاسلام یعنی مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے اس کے لیے یہ شرط نہیں ہے، بلکہ دارالاسلام میں رہنا کافی ہے، چاہے اس کو اس کی فرضیت کا علم ہو یا نہ ہو۔ ہاں، جو مسلمان دارالحرب یعنی کفار کے ملک میں رہتا ہے اس کے لیے علم ہونا ضروری ہے، یہ پوائنٹ کی بات ہے، نقطے کی بات ہے کہ اس مسلمانوں کے ملک میں رہتا ہے جو بندہ،
وہ اللہ تعالیٰ کے यहाँ उसका ये उज़र काबिल कबूल नहीं होगा क़यामत वाले दिन कि या अल्लाह मुझे पता नहीं था। और जो आदमी मुसलमानों के मुल्क में नहीं रहता, उसके यहाँ तो उसको तो कुछ छूट मिल जाएगी, तो वो कहे कि या अल्लाह मुझे पता ही नहीं लगा कि ये आपने ये भी फर्ज किया हुआ है, हज जैसा अहम रुकन भी फर्ज किया हुआ है, ये तो मुझे पता ही नहीं लगा, मेरे पास तो कोई था ही नहीं बताने वाला। तो मुसलमानों के मुल्क में रहता हो कोई बंदा, वो अल्लाह ताला के दरबार में जब ये अपना उज़र पेश करेगा कि मुझे पता नहीं था, तो पता क्यों नहीं था? क्योंकि मुसलमानों का मुल्क है, तुम्हारी बुनियादी जिम्मेदारी आती है कि जाके पता करो कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ, इस्लाम कबूल कर रखा है, हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का उम्मती हूँ, मेरे ऊपर बुनियादी क्या जिम्मेदारियां आयद होती हैं, मेरे से क्या ताल्लुक है, मुझे क्या करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए, ये सारी मालूमात हासिल करना बहुत जरूरी है। तो इसलिए जो मुसलमानों के मुल्क में रहने वाला हो, उसका ये उज़र कबूल नहीं होता। तीसरी शर्त है आकिल होना। इसलिए कोई शख्स पागल हो जाए, यानी जिसकी बिल्कुल अकल काम ना करती हो शुरू से ही, तो उसके ऊपर हज फर्ज नहीं होता। बालिग होना, नाबालिग पर हज फर्ज नहीं होता। आजाद होना, पहले होते थे किसी दौर में गुलाम वगैरह बांदियां, तो उस वक्त उनके ऊपर जो लोग होते थे गुलाम और बांदी, उन पर हज फर्ज नहीं होता था। इस्तिताअत व कुदरत होना, इस्तिताअत व कुदरत होना। अब इस्तिताअत और कुदरत में थोड़ी तफसील आगे साथ साथ ही आ जाएगी। मसला, जो लोग मक्का मुकर्रमा में रहने वाले हैं, या मक्का मुकर्रमा में या मक्का मुकर्रमा के पास नहीं रहते, उन पर हज फर्ज होने के लिए इस्तिताअत यानी सवारी और इतना सरमाया होना शर्त है कि वो अपने वतन से मक्का मुकर्रमा तक जा सकें और फिर वापस आ सकें। ये सरमाया उन जरूरियात के अलावा होना चाहिए, जैसे रहने का मकान, पहनने के कपड़े, असबाब खानादारी, नौकर चाकर अगर वो भी साथ हों, और अपने अहलो एयाल का खर्च वापसी तक, कर्ज, सवारी और अपने पेशे के आलात वगैरह, ये सारी चीजें यानी उसके पास ये सारी चीजें मौजूद होनी चाहिए। तफसील आगे और आ रही है। मसला, दुकानदार के लिए इतना सामान तिजारत जिससे गुजर औकात कर सके, और काश्तकार के लिए हल बैल, और आलिम के लिए जरूरी किताबें, ये उसकी बुनियादी जरूरत में शामिल हैं, ये चीजें नहीं काउंट करेंगे। हमने इस्तिताअत के लिए जब देखेंगे ना, फर्ज कीजिए हम आजकल जैसे हुकूमत निकालती रहती थी, अभी तो आजकल तो मौकूफ है सिलसिला, पहले कुछ अरसा पहले तक जब हुकूमत जो है हज का खर्चा निकालती थी, अनाउंस करती थी कि इतने रुपए जमा किए जाएंगे, तो वो वाला खर्चा तो हम देखेंगे, लेकिन वो वाला खर्चा किन चीजों को निकाल के? एक आलिम है, उसके पास जरूरी किताबों का ढेर है, तो जितनी जरूरी किताबें हैं, वो वैल्यू अगर उनकी 4-5 लाख को पहुंचती है, या 6 लाख को, जितना भी निकाला जाता है, तो वो भी नहीं, वो नहीं। या कोई काश्तकार है, उसके पास बैल है, हल है, तो ये भी नहीं, वो नहीं। इसी तरह से दुकानदार है, तो दुकानदार के पास उतनी मालियत का सारा असासा है, सरमाया है दुकान पे लगा हुआ, वो नहीं। इन चीजों के अलावा जो सरमाया होगा वो हज के फर्ज होने के लिए मोतबर होगा, और हर पैसे वाले का यही हुक्म है कि उसके पेशे के औजार और जरूरी सामान उसकी जरूरियात में से शुमार होंगे। मसला, अगर कोई शख्स हज करने के लिए किसी को माल हिबा करता है, कोई शख्स किसी को कहता है कि ये लो, ये पैसे ले लो और तुम हज करो, तो उसका कबूल करना वाजिब नहीं है, खा हिबा करने वाला अजनबी शख्स हो या अपना रिश्तेदार, माँ बाप बेटा वगैरह हो। लेकिन अगर इतना माल किसी ने हिबा किया और उसको ने कबूल कर लिया, तो फिर हज फर्ज हो जाएगा। वैसे तो फर्ज नहीं है, गरीब आदमी है, अगला दे रहे, तो ना कबूल नहीं करना चाहता, ना करे, कह दे कि नहीं मैं नहीं कबूल करता, लेकिन जब कबूल कर लेगा, हज के पैसे आए, हज के पैसे आते ही वो हज फर्ज हो जाएगा फौरन उसके ऊपर। इसमें बाज लोगों को आप देखेंगे वो अच्छे खासे कंफ्यूज नजर आते हैं, उनके पास कुछ नहीं होता तो कहते हैं मेरे ऊपर तो हज फर्ज नहीं है, तो मैं क्यों करूं। वो समझते हैं कि पैसे दे भी दिए अगले ने तब भी हज फर्ज नहीं हुआ। नहीं, जब हज की नीयत से अगले ने आपको पैसे पकड़ाए, तो पैसे पकड़ते ही आपके ऊपर हज फर्ज हो गया। मसला, किसी के पास ऐसा मकान है कि जरूरत से जायद है, या उसमें या जरूरत से जायद सामान है, या किसी आलिम के पास जरूरत से जायद किताबें जमा हैं, या जमीन और बाग वगैरह है कि उसकी आमदनी का मुहताज नहीं है, और उनकी इतनी मालियत है कि इन चीजों को बेचकर हज कर सकता है, तो उन चीजों को हज के लिए बेचना वाजिब है। फालतू चीजें हैं, काम में भी नहीं आ रही, तो यही बेच दो, और पैसे उसे हाथ में नहीं है, तो ये चीजें बेच के जाओ हज पे। मसला, किसी के पास इतना बड़ा मकान है कि उसका थोड़ा सा हिस्सा रहने के लिए काफी है,
اور باقی کو بیچ کر حج کر سکتا ہے تو اس کو بیچنا واجب نہیں ہے، لیکن اگر ایسا کرے تو یہ افضل ہے۔ مسئلہ، ایک شخص کے پاس اتنا بڑا مکان ہے کہ اس کو بیچ کر حج بھی کر سکتا ہے اور چھوٹا سا مکان بھی خرید سکتا ہے، تو اس کا بیچنا ضروری نہیں، اور اگر بیچ کر حج کرے تو یہ افضل ہے۔ مسئلہ، اگر کسی کے پاس اتنی مزروعہ زمین ہے، مزروعہ یعنی جس میں کھیتی باڑی ہوتی ہے، تو کھیتی باڑی والی زمین ہے کہ اگر اس میں سے تھوڑی سی زمین فروخت کر دے تو اس کے حج کا خرچہ اور اہل و عیال کا واپسی تک کا خرچ نکل آئے، یعنی پیچھے جو گھر والوں کو خرچہ دے کے جانا ہے وہ بھی سارا نکل آئے گا، اور باقی زمین بھی اتنی بچ رہے گی کہ واپس آ کر اس سے گزر اوقات کر سکتا ہے، تو اس پر حج فرض ہے۔ اور اگر فروخت کرنے کے بعد گزارے کے بقدر لائق نہیں بچتی تو پھر حج فرض نہیں ہے۔ زمین چھوٹی ہو جاتی ہے اور اس سے گزارا نہیں ہوتا تو پھر فرض نہیں ہے، ورنہ فرض ہے۔ مسئلہ، ایک شخص کے پاس حج کے لائق مال موجود ہے لیکن اس کو مکان کی ضرورت ہے، تو اگر حج کے جانے کا یا حج کے خرچ میں یا حج کے لیے خرچ جمع کرانے کا وقت یہی ہے، یعنی جب گورنمنٹ اناؤنس کرتی ہے نا کہ آپ نے اس تاریخ تک حج کا خرچہ جمع کرانا ہے، تو اس وقت وہی ہے، تو اس کو حج کرنا فرض ہے، مکان میں صرف کرنا جائز نہیں۔ مکان کے لیے پیسے جمع کیے یا پیسے آئے ہیں، مکان کے لیے آئے ہیں، لیکن پھر بھی مکان میں نہیں لگا سکتے۔ البتہ اگر وہ وقت ابھی نہیں آیا تو مکان میں صرف کرنا جائز ہے۔ مثلا حج کے فوراً بعد کا ٹائم ہے، اس وقت ابھی گورنمنٹ نے بھی اناؤنس نہیں کیا ہوا، حج کا خرچہ جمع نہیں کر رہی، تو پیسے آئے ہیں، اس نے فوراً مکان خرید لیا، تو ٹھیک ہے، اس کا حج کا ابھی فرض نہیں ہوگا۔ مسئلہ، حرام مال سے حج کرنا حرام ہوتا ہے، اگر اس نے ایسا کیا تو فرض تو ساقط ہو جائے گا مگر حج مقبول نہیں ہوگا۔ جیسے نماز ہوتی ہے نا، کوئی آدمی بالکل بے دھیانی سے ادھر ادھر تماشوں کے ساتھ یعنی نماز پڑھے تو سر سے اتارنے والی بات تو ہو جائے گی، لیکن اللہ تعالیٰ کے یہاں فریضہ علیحدہ چیز ہوتی ہے، اور مقبول ہونا کہ جس کی بنیاد پر جنت کا اونچے درجوں کا آدمی مستحق بنے، ایسی بات نہیں ہوتی۔ مسئلہ، اگر کسی شخص کے پاس حج کے لائق روپیہ موجود ہے اور وہ نکاح بھی کرنا چاہتا ہے، شادی کی کا بھی خرچہ چاہیے، تو اگر حاجیوں کے جانے کا یا حج کا خرچ جمع کرانے کا وقت ہے تو اس کو حج کرنا واجب ہے، اور اگر ابھی وہ وقت نہیں آیا تو نکاح کر سکتا ہے، لیکن اگر یہ یقین ہے کہ اگر نکاح نہ کیا تو پھر وہ گناہ میں زنا میں مبتلا ہو جائے گا، تو پہلے نکاح کر لے پھر حج نہ کرے۔ مسئلہ، حج کا وقت ہونا یہ 7ویں شرط ہے، یعنی حج کے مہینے ہوں جو کہ یہ ہیں شوال، ذی قعدہ اور ذوالحجہ کے 10 روز، یا ایسا وقت ہو کہ اس جگہ کے لوگ عام طور سے اس وقت حج کو جاتے ہیں، وقت کے اندر ہی، یعنی وقت کے بغیر اگر کوئی پہنچے گا مکہ مکرمہ تو اس کے اوپر حج فرض نہیں ہوگا۔ حج کی ادائیگی کے وجوب کی شرط، پہلے تو تھا خود حج کا کہ واجب ہو جانا، کس کے اوپر واجب ہوگا کس کے اوپر نہیں ہوگا اس کی تفصیل آئی، اب ہے کہ ادائیگی کرنے جانا، تو یہ وہ شرائط ہیں کہ حج کا وجوب تو ان کے پائے جانے پر موقوف نہیں، لیکن ادا کرنا ان شرائط کے پائے جانے کے وقت واجب ہوتا ہے۔ اگر وجوب اور وجوب ادا دونوں کی شرائط موجود ہوں تو پھر انسان کو خود حج کرنا فرض ہوتا ہے۔ ہم نیچے شرائط پڑھنے لگے نا، یہ شرائط ان کو ہم یوں بھی تعبیر کر دیتے ہیں وجوب ادا کی شرائط، یعنی حج کو ادا کرنے کی شرائط ہیں۔ مثلا آ رہی ہے نا آگے، تندرست ہونا، اتنا بیمار نہیں ہے کہ چل پھر جا ہی نہیں سکتا، کوئی بیمار ہے تو اس کے اوپر حج تو فرض ہو جائے گا پیسے آنے کی وجہ سے، لیکن جانا ضروری نہیں ہوگا۔ تو یہاں پر یہ ہے کہ اگر اس کے اوپر وجوب ادا کی ساری شرائط موجود ہیں تو پھر انسان کو خود ہی حج کرنا فرض ہے، وہ کسی اور کو بھیج دے کہ لو جی یہ پیسے پکڑو، میں تو ابھی مجھے تو ٹائم نہیں مل رہا اپنے بزنس سے، تم جا کے میری طرف سے حج کراؤ، تو حج ادا نہیں ہوگا۔ اور اگر وجوب کی تمام شرائط موجود ہوں جو پیچھے بھی ہم نے پڑھ لی نا، ان کو وجوب کی شرائط کہتے ہیں، تو وجوب کی شرائط موجود ہوں لیکن وجوب ادا کی شرائط نہ ہوں تو پھر نہ لیکن وجوب ادا کی شرائط میں سے کوئی شرط نہ پائی جاتی ہو تو پھر خود حج کرنا واجب نہیں ہوتا، بلکہ ایسی صورت میں اپنی طرف سے کسی دوسرے شخص سے فی الحال حج کرانا یا بعد میں حج کرانے کی وصیت کرنا واجب ہوتا ہے۔ اس قسم کی 5 شرطیں ہیں، یعنی اب جو شرطیں ہم پڑھنے لگے ہیں ان میں سے کوئی بھی شرط اگر نہیں پائی جا رہی تو جس کی وجہ سے بندہ کہتا ہے میں تو نہیں جا سکتا، اس مجبوری کی وجہ سے کسی بھی دوسرے کو بھیج دیتا ہے کہ جاؤ تم میری طرف سے حج بدل کراؤ، تو اس صورت میں
اس کا حج فرض ادا ہو جائے گا، جانے کا مسئلہ نہیں رہے گا۔ یہ دو اس لیے علیحدہ علیحدہ شرائط ہیں، جو پہلے پڑھی ہم نے وہ حج کے وجوب کی شرائط ہیں، ان کو حج وجوب کی شرائط کے نام دیتے ہیں، اور اب جو پڑھنے لگے ان کو وجوب ادا، یعنی ادائیگی کرنا، خود ہی جانا ضروری ہے، ادا کرنے کے لیے خود جانا ضروری ہے، یہ وہ والا اس کی وہ والی شرائط کہلاتی ہیں۔ پہلی شرط ہے ان میں سے تندرست ہونا۔ مسئلہ اس بارے میں علماء کا اختلاف ہے کہ جو شخص تندرست نہ ہو، مریض ہو یا اندھا ہو یا مفلوج ہو، فالج ہو گیا ہو یا لنگڑا وغیرہ ہو اور خود سفر نہ کر سکتا ہو، اس کے علاوہ حج کی تمام شرائط اس میں موجود ہوں، تو اس پر حج فرض ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ یعنی ادائیگی کا مسئلہ تو بعد میں ہے، خود اس کے اوپر حج فرض بھی ہوتا ہے یا نہیں ہوتا؟ بہت سے علماء نے اس قول کو اختیار کیا کہ اس پر حج واجب ہے، حج فرض ہو جاتا ہے، اور ان کے قول کے موافق ایسا شخص اگر حج نہ کر سکے، اب وہ خود تو جا نہیں سکتا، جو فالج زدہ ہے وہ کیسے جائے گا حج کرنے، تو اس پر حج بدل کرانا یا اس کی وصیت کرنا واجب ہے۔ اور اگر وہ خود ہی چلا جاتا ہے حج کر لے تو حج ہو جائے گا، وہ خود ہی چلا جاتا ہے کسی طریقے سے، ویل چیئر پہ یا اسٹریچر پہ ڈال کے اس کو لے جاتے ہیں اور اس کو طواف بھی کراتے ہیں، عرفات بھی لے جاتے ہیں، سارے کام اس کے حج کے رکن ادا ہو جاتے ہیں، تو پھر بھی اس کا حج ہو جائے گا۔ لیکن یہ ضروری نہیں ہے کہ وہ جائے، وہ کسی کو کرا دے تو یہ بھی کافی ہے۔ یہ اس صورت میں ہے کہ اس کو معذور ہونے کی حالت میں حج کی استطاعت حاصل ہوئی ہو۔ یہ مسئلہ تندرست ہونے والا شرط کا مسئلہ اس صورت میں ہے کہ جب پیسے ہی، یہ کہہ لیں کہ فالج جب ہو گیا تھا پہلے، بعد میں وہ مالدار ہوا، اتنا پیسے پہلے نہیں آئے تھے، پہلے اس کے پاس پیسے نہیں تھے، اور اگر صحت کی حالت میں حج پہلے فرض ہو چکا تھا، وہ مالدار تو بہت عرصے سے ہے، فالج تو اب ہوا ہے، تو حج تو پہلے ہی فرض ہو چکا تھا، تو پھر بیمار اور معذور ہو گیا، تو بالاتفاق تمام علماء کا اس پر اتفاق ہے کہ اس کے اوپر حج واجب ہے، اس کو خود کسی سے حج کرانا یا پھر وصیت کرنا، حج کرانے کی وصیت کرنا، یہ واجب ہے۔ وہ ایسے ہی اگر نہ خود حج کراتا ہے نہ وصیت کرتا ہے تو اس صورت میں اس کا حج رہ جاتا ہے تو گناہگار ہوگا۔ آگے مسئلہ ہے، آگے شرط ہے قید کا نہ ہونا یا حاکم کی طرف سے ممانعت کا نہ ہونا۔ مثلا قید میں نہیں، کوئی بندہ قید میں، حکومت نے اس کو گرفتار کر رکھا ہے، یا پھر حاکم کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی، حکومت کی طرف سے اجازت نہیں مل رہی۔ تیسری شرط ہے راستے کا پرامن ہونا۔ اس میں تھوڑی تفصیل ہے۔ مسئلہ اگر کچھ رشوت دے کر راستے میں امن مل جاتا ہے تو راستے کو پرامن سمجھا جائے گا، اور ظلم کو دفع کرنے کے لیے رشوت دینا جائز ہے۔ اس صورت میں دینے والا گناہگار نہیں ہوگا، لینے والا گناہگار ہوگا۔ لیکن کہاں پر یہ ظلم ہو رہا ہے، کہاں نہیں ہو رہا ہے، ہر جگہ پہ اس کو امپلیمنٹ خود نہیں کرنا چاہیے، ضابطے کو نہیں اختیار کرنا چاہیے، یہ تھوڑا سا حساس ہے، اس کو باریک بینی سے دیکھا جاتا ہے کہ واقعتاً یہ ظلم بن بھی رہا ہے، یہ ظلم ہی ہو رہا ہے آپ کے اوپر، یا آپ کو لگ رہا ہے ہو نہیں رہا، تو اس لیے ہر جگہ پر اس کو نہیں اختیار کر سکتے۔ باقی اتنی بات ہے کہ جہاں پر واقعتاً ظلم ہوگا اور ظلم سے جان چھڑتی ہے پیسے دے کر، تو پیسے دے کے جان چھڑانے کی صورت میں یہ آپ کو رشوت دینے کا گناہ نہیں ہوگا، لینے والے کو رشوت لینے کا پورا پورا گناہ ہوگا۔ آگے چوتھی شرط ہے عورت کے لیے محرم کا ساتھ ہونا۔ عورت اگر محرم یا شوہر کے ساتھ لیے بغیر حج کو جائے گی تو اس کا حج تو ہو جائے گا، لیکن ایسی عورت گناہگار ہوگی۔ لہذا مسئلہ عورت کو دوسری عورتوں کے ساتھ بھی بلا محرم جانا جائز نہیں۔ مسئلہ اگر محرم یا شوہر اپنے خرچ سے جانے پر تیار نہ ہو، وہ کہتے نہیں ہم نہیں جانا چاہتے، ہم پیسے نہیں خرچ کریں گے، یا اس کے پاس خرچہ ہی نہ ہو، تو اس کا خرچہ بھی عورت کے ذمے ہوگا، عورت کے ذمے ہوگا، پھر ڈبل خرچہ لے کر آؤ، تم پھر جاؤ گی حج کے لیے۔ اور ایسی صورت میں محرم اور شوہر کے خرچے پر قادر ہونا بھی عورت پر وجوب حج کے لیے شرط ہوگا، یعنی خود عورت کے اوپر ہی حج اسی وقت واجب ہوگا کہ جب کوئی محرم تیار بھی نہیں ہے خود جانے پر، اور اس کے پاس خرچہ بھی نہیں ہے، یا محرم کے پاس جانے کے لیے تیار ہے لیکن وہ کہتا ہے میرے پاس خرچہ تو ہے نہیں، محرم کے پاس اپنا خرچہ ہو، وہ جانے کے لیے تیار ہو، تب عورت کے پاس صرف اپنا خرچہ ہونا کافی ہے اور عورت کو حج پہ جانا پڑے گا۔ اگر عورت کے پاس اپنا خرچہ ہے، آگے محرم اس کے پاس پیسے ہیں لیکن وہ کہتا ہے میں نے نہیں جانا حج پہ، تو پھر عورت کے اوپر اسی وقت واجب ہوگا جب اور زیادہ، وہ کہتا ہے محرم کہتا ہے میں اپنے پیسے نہیں خرچ کروں گا، تم اپنے پیسے لاؤ پھر میں حج پہ جاؤں گا، تو ایسی صورت میں عورت کے اوپر حج واجب ہی اسی وقت ہوگا کہ جب اس کے پاس مزید پیسے جمع ہو جائے، یا پھر
شوہر کی مالی حالت کمزور ہے اور وہ کہتا ہے کہ میں حج پہ جانے کے تیار تو ہوں لیکن میرے پاس پیسے ہیں ہی نہیں، بالکل بھی نہیں ہے، تو وہاں بھی عورت کے اوپر حج واجب اسی وقت ہوگا جب اس کے پاس محرم کا خرچہ بھی ہو۔ مسئلہ، محرم عاقل اور بالغ یا بلوغت کے قریب ہو اور اس پر امن بھی ہو، محرم تو ہو ساتھ میں لیکن عاقل و بالغ بھی ہو یا بلوغت کے قریب بھی ہو اور ساتھ میں امن بھی ہو۔ میاں بیوی کا تو مسئلہ نہیں ہوتا، ماں بیٹے کا بھی اتنا مسئلہ نہیں ہوتا، لیکن بعض اوقات مسئلہ ہو جاتا ہے یا بہن بھائی کا ہوتا ہے کہ وہاں پر اگر راستے میں ہی ان کو پتہ لگے کہ خیال یہ ہو کہ یہ تو ہمیں اکٹھے نہیں جانا چاہیے، تو اس صورت میں بھی پھر ان کو اکٹھے نہیں جانا چاہیے اگر ان کو اپنے اوپر یعنی یہ کہہ لیں کہ گناہ کا اندیشہ ہو تو۔ عورت کا عدت میں نہ ہونا، مسئلہ، عورت عدت کی حالت میں اگر حج کرے گی تو حج تو ہو تو جائے گا لیکن گناہ گار ہوگی۔ آگے ہیں چند متفرق مسائل۔ مسئلہ، کسی کے پاس حج کا خرچ جمع کرانے کے وقت سے لے کر آخری جہاز جانے تک کسی بھی وقت میں حج کے لائق سرمایہ حاصل ہو جائے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے۔ یہ آخری جہاز جانے تک سے مراد یہ ہے کہ یہ جیسے پہلے بحری جہاز جاتے تھے نا تو اس میں تو صرف یہی کافی ہوتا تھا، کوئی ویزا وغیرہ کا دور تو نہیں تھا پہلے، تو پہلے تو یہ ہوتا تھا کہ آپ کے پاس خرچہ ہے، آپ پورٹ پہ پہنچ جائیے اور پورٹ پر پہنچ کر بحری جہاز کا ٹکٹ خریدیے اور اس میں بیٹھ جائیے، تو ایسی صورت ہوتی تھی۔ تو اس صورت کی بات کر رہے ہیں کہ آخری جہاز جانے تک کسی بھی وقت میں حج کے لائق سرمایہ حاصل ہو جائے تو اس پر حج فرض ہو جاتا ہے، اگرچہ حکومتی پابندیوں کی وجہ سے اس سال وہ حج نہ کر سکے۔ جی اگلے سبق کا ٹائم ہو گیا، باقی ہم انشاءاللہ بعد میں کریں گے۔ یہ کچھ سوالات ہیں، اگر کسی نے عمرہ کیا تو کیا حج فرض ہو جاتا ہے؟ نہیں، ہم نے اس میں بات یہ آئی ہے کہ حج کے فرض ہونے کے لیے وقت ہے، ان دنوں میں یعنی جو حج کے مہینے ہیں ان دنوں میں اگر مکہ مکرمہ میں پہنچیں گے اور پھر خرچہ بھی ساتھ میں ہوگا تو دونوں چیزیں ہوں، پیچھے گھر والوں کا خرچہ، حکومتی اخراجات وغیرہ جو بھی ڈیٹیل نکلتی ہے یہ سارے ہوں گے تو پھر حج فرض ہوتا ہے ورنہ نہیں ہوتا۔ دوسرا سوال ہے نابالغ بچہ ہو، ماں باپ نے عمرہ کروا دیا ہو تو پھر اس صورت میں بھی حج فرض نہیں ہوتا۔ حج خالی بیت اللہ شریف جانے سے فرض نہیں ہو جاتا بلکہ ان دنوں میں خاص پہنچے کوئی تو پھر کیا لائے گا، گویا کہ یہ ابھی پہنچ گئے تو اب تمہارے لیے کیا مسئلہ رہ گیا، جاؤ اب۔ تو حج کے دنوں میں کوئی خاص پہنچ جائے تب حج فرض ہو جاتا ہے، یا پھر آپ کے پاس پیچھے سے خرچہ گھر سے جا کر دوبارہ آنے کا خرچہ ہو تو جاتے ہیں، اور نابالغ کے اوپر تو حج ویسے ہی فرض نہیں ہوتا۔ جی پی فنڈ میں 5 یا 6 لاکھ روپے ہونے کی صورت میں فرض ہوگا۔ جی پی فنڈ میں بھی یہ بھی اسی پر ڈیپینڈ کرتا ہے کہ پیسے تو موجود ہیں اور مل گئے ہیں۔ جی پی فنڈ میں خالی حکومت، وہ جو جی پی فنڈ میں جو پیسے ہوتے ہیں وہ حکومت کے پاس ہیں تو اس میں بندے کا اپنا اختیار نہیں ہوتا، وہ اس کو ملتے نہیں ہیں، جب ریٹائرڈ ہو جاتا ہے اس وقت مل جاتے ہیں۔ اس کے بعد پھر یہ صورت ہوتی ہے کہ اس وقت ہم دیکھیں گے کہ ان پیسوں کو خرچ کرنے کے بعد، حج میں لگانے کے بعد کیا پیچھے اس کا گزارا چلتا ہے یا انہی پیسوں کے اوپر وہ ڈیپینڈنٹ ہے، یعنی جو اس کو پینشن مزید ملتی ہے بہت تھوڑی سی ملتی ہے، معمولی سی ملتی ہے جس سے اس کا گزر اوقات نہیں ہوتا، یہ پیسے بھی وہ کاروبار میں لگائے کچھ کرے تو پھر اس کا گزر اوقات ہوتا ہے تو حج فرض نہیں ہوگا، ورنہ ان پیسوں کی بنیاد پر اس کے اوپر حج فرض ہو جائے گا اگر اتنی اماؤنٹ گورنمنٹ اس سال اناؤنس کرتی ہے تو۔